बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। खूबसूरत और ठंडी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे जनाब। आज तो बादलों का राज दिखाई दे रहा है। मौसम खासा जो है वो सर्द हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अपनी सेहत का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुश नहीं होना कि गर्मी जा रही है, सर्दी आ गई, तो मौसम को एंजॉय करें। इस खुशी के चक्रों में आपने अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना, स्पेशली बच्चों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाजुक बच्चे होते हैं, उन्हें ज़रा बीमार होने के उनके जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते थे, इसलिए बच्चों की सेहत का जो वो ख़ास कर आप लोगों ने ख्याल रखना है। हमेशा आपको पता है बहुत ही खूबसूरत हमारे मौज़ूआत होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन करते हैं। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा वार्डरोब है हयात वालों का है। इनके ऑफिशियल पेज पे जाएँ, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएँ। बहुत ही खूबसूरत इनकी वेडिंग कलेक्शन लॉन्च हुई हुई। आपको पता है विंटर आ रहा है, उस लिहाज से भी इनकी कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी से जाएँ, अच्छे अच्छे ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करके बाय करें और अपने आने वाला जो सीज़न है, जो इवेंट्स हैं, उनको आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। जैसे ही मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों की सेहत का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों की जब बात करते हैं, आज 7 नवंबर है, और जब 7 नवंबर की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में। अच्छा, बात मैं हमेशा करती हूँ, जब भी कोई इस तरह का आलमी दिन होता है, आलमी सतह पे कोई इस तरह का दिन मनाया जाता है, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि सिर्फ हमने एक दिन नहीं मनाना होता। उस दिन को मनाने का जो मकसद है, उसके पीछे जो वजूहात है, जो चीज़ें हमने जिनको हमने समझना है, जिनको अडॉप्ट करना है, वो भी ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोई भी आलमी दिन आता है, हम बड़े जोश व खरोश तरीके से उसको मनाते हैं, बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं डिफरेंट जगहों पे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया, यानी हर जगह पे इस दिन के बारे में बढ़ चढ़ कर बोला जाता है, कहा जाता है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मासूम बच्चे, छोटे नन्हे फूलों जैसे बच्चे जो है, नाजुक बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है, कैसे उनकी सेहत के मामले में जो है वो आप लोगों ने ख़ास कर किन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। और जब माँ की बात आती है तो किस तरह से माँ ने अपने उस नन्हे फूल को अपने आंचल में किस तरह से छुपा कर रखना है ताकि उसे किसी किस्म की कोई बीमारी न छू जाए। तो ये चीज़ें एक दिन करने वाली नहीं होती हैं। इन चीज़ों को, इस दिन को मनाने का मकसद होता है कि वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी जाती हैं। अब अगला जो टाइम है, जो अगली बारी है, वो है उस पर अमल करना। अमल करने की जब बात आती है, हम भूल जाते हैं और बाद में फिर एक लफ्ज़ हमारे मुँह से निकलता है, काश। ये काश बोलने से पहले मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर हम ऐसे स्टेप्स ले लें, ऐसा लाए अमल तैयार कर लें, ऐसी हिकमत अमली तैयार कर लें, अपने एक्ट ऐसे कर लें, हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात कर रहे हैं, हम उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं, उनकी केयर करें। हमें पता है कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल कैसे रखना है, तो ये जो काश वर्ड है, ये हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम के आगाज़ शुरू होने से पहले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उनसे भी डिस्कशन हो रही थी कि इस वक्त रिसर्च क्या कह रही है कि हर महीने या हर साल जो है वो बच्चों की जब हम हिफाजत नहीं करते, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाते, तो डेथ की क्या जो है वो सिचुएशन है। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि हर साल हर बच्चा, हर महीने जो है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। हमने सिर्फ बच्चों को पैदा करने का सोचना नहीं है, बच्चे पैदा करने से, ये प्लानिंग करने से पहले हमने आगे जो है वो बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसकी सेहत का ख्याल हमने किस तरह से रखना है, ये भी पूरी प्लानिंग हमने पहले करनी होती है। लेकिन हम कहते हैं बच्चा जब दुनिया में आ जाएगा वो तो अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, उसके बाद सब होता रहेगा। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ हद तक हम कहते हैं किस्मत वो अपनी लेकर आता है, लेकिन उस किस्मत से पहले कुछ प्लानिंग्स की भी ज़रूरत होती है। तो यही आज हम बात करेंगे जनाब कि किस तरह से न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है वो हम यकीनी बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो मुनासिब देखभाल करके उनकी जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत बना सकते हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी उन्हें देख सकते हैं, एक रोशन मुस्तक़बिल हम उन्हें दे सकते हैं। इसी पे बात करेंगे और इस पे गाइड करने के लिए हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं, और अकबर न्याज़ी
हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है जनाब डॉक्टर सुंबल सईद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आज के दिन आपने वक्त दिया। आज का दिन भी ऐसा है कि यकीनन चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब नाज़रीन को बताइए कि मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि हमने सिर्फ ये इंट्रो में कहा कि सिर्फ आलमी दिन मनाना नहीं होता, नाज़रीन को बताइए कि इस दिन को मनाने का एक स्पेसिफिक दिन रखा गया है 7 नवंबर, तो इस दिन को जो न्यूबॉर्न बेबी के बच्चों की जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, बुनियादी इसका मकसद क्या है? Thank you so much. Actually, this is a very important topic actually. और 7th November is basically infant protection day, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसका बेसिक मकसद ये है कि जो न्यूबॉर्न्स हैं और जो उनका फर्स्ट 3 months का पीरियड होता है, ये बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है। और इस पीरियड के अंदर बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की जहनी नशोनुमा, बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा, और ये सब इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम इस चीज़ को पहले से प्लान नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को जब इस टाइम पीरियड में लगती हैं तो वो उनकी फर्दर ग्रोथ को, उनकी फर्दर जो नशोनुमा है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। इस दिन का मनाने का बेसिक मकसद यही है कि हम आम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि बच्चों की केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूबॉर्न्स की केयर, और उससे साथ साथ माँओं की केयर कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को संभाल सकती है और उसके एक अच्छी नशोनुमा कर सकती है जहनी और जिस्मानी बेहतरी के लिए। तो ये दिन बेसिकली अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है और इसका मकसद यही है कि जो न्यूबॉर्न्स हैं और उसके बाद जो 1 साल तक का पीरियड है, इसमें बच्चों को जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाया जा सके। और जिसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बचाव जो है वो बच्चे के पैदा होने से पहले कुछ इक़दामात लेने से हो सकता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चों के पैदा होने के बाद अगर इक़दामात लिए जाएँ तो तब भी उनसे बचा जा सकता है। ओके। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के अमवात, न्यूबॉर्न बेबी जो है, इनके अमवात में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। पैदाइश के चंद हफ्तों बाद जो बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है, इसके पीछे क्या वजह है? या जिस तरह से आपने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि ये बच्चों के अमवात में, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो इनके अमवात की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है जो आप बता रही हैं कि चंद हफ्तों के बाद या पैदाइश के वक्त या चंद हफ्तों के बाद, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बेसिकली बर्थ के पहले या बर्थ के कुछ दिनों के बाद तक का जो डेथ रेट होता है उसको कहा जाता है। ठीक है। और ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पे है। अभी इस वक्त जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में, दैट इज़ ऑलमोस्ट 65 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी कि हर 1000 में से 65 बच्चों की डेथ हो जाती है। और इससे भी अलार्मिंग होता जा रहा है अगर हम मज़ीद इक़दामात नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं करेंगे। इसके जो बेसिक कॉजेज़ हैं उनमें कुछ कॉजेज़ जो होते हैं वो मैटरनल होते हैं, यानी कि माँओं के अंदर कोई चीज़ जिसका इलाज मुमकिन हो सकता है और वो ना किया जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जब पैदा होते हैं और उन्हें एक बेसिक सहूलत मैसर नहीं होती जब वो पैदा होते हैं। जैसे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, जिसमें हम कहते हैं कि दाई हैंडल बच्चे होते हैं। एक अच्छे हस्पताल में पैदा करने की बजाय हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवाज है कि घरों में बच्चे पैदा किए जाएँ, दाई के साथ बच्चे पैदा किए जाएँ, मिडवाइफ्स के साथ, जो अभी भी यही कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए ये जो सबसे पहला सोर्स है जिसको कहा जाता है जो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करता है, वो है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर जो सैनिटाइजेशन का ख्याल ना रखते हुए काट दिया जाए, जैसे कि अस्पतालों में स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सहूलत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये सैनिटाइज्ड हों चीज़ें, स्टेरिलाइज्ड हों चीज़ें, तो ऐसा ख्याल जाहिर है कि एक घर पे एक मिडवाइफरी या एक दाई नहीं रखती है और वहाँ से जरासीम बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे की माँ की मुसलसल मदर जो है वो अपना चेकअप ना कराए हमल के दौरान, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनको बचाव मुमकिन है। और उसकी वजह से जो अर्ली मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है वो है प्रीमेच्योर बर्थ्स। ठीक है। प्रीमेच्योर बर्थ्स का मतलब ये है कि हमल पूरा होने से पहले ही बच्चे की पैदाइश हो जाना।
جو 9 ماہ کا ایک پورا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کمیاں رہ جاتی ہیں جو کہ اس کو اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے. اس کی قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی، اس کی امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، سو وہ زیادہ پرون ہوتا ہے انفیکشنز کے. اور اسی طرح زیادہ کیئر کی ضرورت. بالکل، اس کو ایسے بچوں کو تو اور بھی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کم وزن کے ہوتے ہیں. ان کے جو لنگز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ لنگز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں مزید ہم جانتے ہیں ایک شارٹ سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں. یقیناً بچوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی انفارمیشن ناظرین جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک جس پر ہم ڈسکشن کریں 7 نومبر ہے جناب. نیو بورن بیبی کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے. ان کے تحفظ کا عالمی دن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. تو یقیناً سچ ٹی وی بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگ کو ہم زیادہ سے زیادہ اویئر کریں، آگاہ رکھیں اور بتائیں کہ کس طرح سے نیو بورن بیبیز کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے، کس طرح سے ان کی کیئر کریں اور ان کی روشن مستقبل ہم دیں. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کو نیو بورن بیبیز کے حوالے سے ایسی کون سی مسائل ہیں جو تقریباً ہر ماں کو فیس کرنے پڑتے ہیں یا وہ اویئر نہیں ہوتی جس وجہ سے اسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو نیو بورن بیبیز کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مسئلے فیس کرتی ہیں وہ پرائمری گریویڈا مدرز یا جن کو ہم کہا جاتے ہیں کہ جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے مسئلوں سے اویئر نہیں ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ہم سے کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کی فیڈنگ کے حوالے سے. جو مائیں ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یا اس چیز پہ اویئرنیس زیادہ کریٹ نہیں کی جاتی کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ کتنا زیادہ ضروری ہے. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا ریٹ پاکستان میں آلموسٹ 0 ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ بچے کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے 6 ماہ جو ہیں بچے کے، اس کے اندر اس کو صرف ماں کا دودھ دیا جائے. یہاں پر بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ جی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا 4 ماہ کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. بچے کو 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کا دودھ سفیشینٹ ہوتا ہے. اس میں سفیشینٹ کیلوریز ہوتی ہیں اور بہت ساری امیونٹی ہوتی ہے جو کہ بچے کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. تو یہ ایک ایسا جو ایشو ہے وہ ہماری مدرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیس کرتی ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح فارمولا فیڈس پہ چلے جائیں. بہت کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ایسی جن میں ہم فارمولا فیڈس کی طرف جا سکتے ہیں، بٹ اس میں پھر جو ایک ایشو آتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائلیوشن کا. امپراپر ڈائلیوشنز جب ملک کی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ بچوں میں مال نیوٹریشن ہو جاتی ہے. پراپر کیلوریز نہیں جاتی جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ متاثر ہوتی ہے. اور یہ جو پہلے آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ 3 سے 6 مہینے کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت ہی کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے اور اگر اس ٹائم پہ کہیں کوئی کمی رہ جائے تو وہ بچے کو ساری زندگی کے لیے متاثر کر دیتی ہے. سیکنڈلی جو ایک اور چیز مدرس فیس کرتی ہیں وہ ہے کہ بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہیے نہیں لگوانے چاہیے، ویکسینیشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے. تو اب تو پاکستان میں EPI 1978 سے چل رہا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے جو کمیونیکیبل ڈیزیزز جن کو کہا جاتا ہے جس میں ڈائریا، نیمونیاز اور بہت ساری پولیو اور ان سب کی جو ہے ان سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویکسینیشنز کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ مدرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویکسینیشن ہے. سیکنڈلی جو ایک اور مجھے لگتا ہے دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں بہت کم اویئرنیس ہے انہیں یہ کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے کب لگوانے ہیں، ویکسینیشن کی کب ضرورت ہے. جی بالکل. اور اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو ایکسیس نہیں ہے. جو ایک ہمارا سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے اور بس بڑوں نے کہہ دیا یا کہ بھئی یہ فلانی چیز نہیں کی جانی اور تو بس وہ آگے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے تو کوئی انجیکشن نہیں لگوایا، کوئی ویکسینیشن نہیں کروائی. تو لیکن اس وقت کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی، ایون ڈیتھ ریٹ اس وقت اور زیادہ تھا. ایک ٹائم تھا جب there were 100 deaths per 1000 live births which has reduced to 10 deaths per 1000 live births. بٹ ایشو یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ جو ویکسینیشنز ہیں دیٹ ول پروٹیکٹ دیئر بیبیز اینڈ بڑی صرف ایکچولی بہت ہی کم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ویکسینیشنز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ کو ساری زندگی کے لیے پریونٹ کرتی ہے. تو مدرس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. جو چیز پہ اسٹریس کرنا چاہوں گی وہ ہے ایجوکیشن. بالکل. لیک آف ایجوکیشن leads to lack of awareness and that actually leads to lack of access to healthcare facilities. اور مدرس کو جب یہ نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے تو
وہ ظاہر ہے کہ بچوں میں مینیفیسٹ کریں گی. ایک پڑھی لکھی ماں بہت اچھے طریقے سے ایک بچے کو زیادہ بیٹر طریقے سے دیکھ سکتی ہے. اپنی صحت کا بلکہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے بھی وہ بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں. پاکستان میں دیکھتے ہیں بہت ایک بڑی تعداد میں جو بچے ہیں ان میں غذائی کمی دیکھنے کو ملتی ہے پیدائشی پیدا ہونے کے ساتھ ہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں کی خوراک اس طرح سے نہیں ہے؟ جی اس میں دونوں فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میٹرنل فیکٹرز پہلے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر مدر میں آئرن کی کمی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچے پہ مینیفیسٹ کرتی ہے. ایک پراپر خوراک مدر کے لیے ڈیورنگ حمل بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک ایسا بچہ جب مدرس کو میل نیوٹریشن ہو یا مدرس میں آئرن کی کمی ہو تو جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر پیدائشی طور پر کچھ مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس میں آئرن ہے, کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے. اور اگر یہ بچوں کو پھر اس کے بعد بھی مناسب مقدار میں نہ ملا جائے تو پھر ان کے اندر بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ مدرس کو اس بات کی اویئرنیس ہو کہ ہم نے اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سی چیز ہے جس کو فولک ایسڈ کہا جاتا ہے. فولک ایسڈ بہت ساری مدرس کو نہیں پتہ کہ یہ ایک ایسا برتھ ڈیفیکٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے جو کہ یوزلی برتھ ڈیفیکٹ جینیٹک ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ فولک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو اگر مدرز اپنے ٹائم پہ کھائیں تو ایک نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے, ان کو کہتے ہیں کہ بچوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بننے میں ہیلپ کرتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے ہی بچے ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی مدرز نے فولک ایسڈ جن کے اندر نہیں ہوتا اور وہ اس چیز سے اویئر نہیں ہوتی کہ یہ کھانے سے یہ پریونٹ ہو سکتا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو 6 ماہ کے تک اگر مدر فیڈ نہیں ہے 6 ماہ پر ایک پراپر ویننگ سٹارٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ نرم غذا شروع کرنا. کچھ مدرز 6 ماہ پہ اویئر نہیں ہوتی ہیں کہ نرم غذا شروع کرنی چاہیے. اور 6 ماہ سے 1 سال تک بچے کے لیے پراپر ڈائٹ کا ہر اسٹیپ وائز اس میں کیسے آپ نے انکریمنٹ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں, اور اس چیز کی ایک اویئرنیس ہونی چاہیے ان کو. تو دیٹ ول پروٹیکٹ دا کڈس فرام میل نیوٹریشن. اور میل نیوٹریشن ایک بہت بڑا ہمارے پاس المیہ ہے. بچوں کی گروتھ متاثر ہوتی ہے. ہمارے پاس او پی ڈیز میں یقین کریں بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جن کی مدرس کہتی ہیں جی ہمارے بچوں کی ہائٹ چھوٹی ہے, ہمارے بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا. تو بچے ادروائز بالکل ہیلدی کھیل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر ان کے اندر یہ کمی ہوتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے, غذائی کمی پائی جاتی ہے. غذائی کمی ہوتی ہے جس کو ہم دور کر سکتے ہیں پراپر خوراک کے ذریعے, اچھی خوراک کے ذریعے. اور سم ٹائمز میڈیکیشنز دینے پڑتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ بچوں میں جب کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. کس طرح سے جو ہے یہ بچوں میں جو ابھی چونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو اس موسم کے اکارڈنگ اگر میں بات کروں تو نیو بورن بیبیز کو جو وبائی امراض ہیں یا جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ ایشوز آ سکتے ہیں اس سے کیسے محفوظ رکھیں؟ جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس موسم میں جو ہے وہ ٹیمپریچر مینٹیننس ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک گرم انوائرمنٹ سے ہوتا ہے, اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب سے امپورٹنٹ جو چیز لگتی ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے. یہ جو ٹھنڈ ہے اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے اس موسم میں اسپیشلی بچوں کی لیئرنگ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ان کو پراپر لیئرنگ کی جائے. ایک 2 لیئرز کم سے کم بچوں کے کپڑوں کی ہونی چاہیے, اور اوور وارمنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. کچھ تو خواتین دیکھیں وہ گرمی میں بھی اتنے کمبل میں بچے کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, وہ ایکچولی وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کی ایک ٹیمپریچر مینٹیننس بہت ضروری ہے. بچے بہت جلدی کسی زیادہ ٹیمپریچر کو بھی بہت جلدی رسپونڈ کرتے ہیں اور کسی کم ٹیمپریچر کو بھی بہت جلدی رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو ان کا ایک بیلنس ٹیمپریچر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس موسم کے حوالے سے کچھ مدرس کو چاہیے, مدرس بیسیکلی چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھا ریپ اپ کیا جائے, لیئرنگ کلوز لیئرنگ کی جائے بچوں کی, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک بلینکٹ وغیرہ اس موسم میں چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ ہے. گھر کے اندر کوشش کی جائے کہ انوائرمنٹ کمرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور وارم نہ ہو, ایک مناسب ٹیمپریچر ہونا چاہیے. جی, اور اس کے ساتھ جو بچوں کا فریکوینٹ رات کے وقت اگر باہر نکلنے کا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کو ذرا لیئرنگ کی جائے اچھے سے. ماسک کی پروٹیکشن ضروری ہے. اگر کسی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا بہت پرون ہوتے ہیں انفیکشنز کو, تو اگر کوئی ایسا بڑا بندہ پاس ہے جس کو کوئی خدا نخواستہ کھانسی ہے, نزلہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے, تو کوشش کی جائے کہ ماسک وغیرہ لگایا جائے اور بچے سے تھوڑا سا دور رہا جائے. ہاتھ دھونا ایک پریکٹس ہے بہت امپورٹنٹ.
جب بھی بچے کو ہاتھ لگایا جائے ہاتھ دھو کر ہاتھ لگایا جائے اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. کتنے ہی ہو گئے جو اس طرح نیو بورن بیبی کے پاس جانے سے پہلے ہم اچھے سے اپنے آپ کو واش کریں, ہینڈز واش دھوتے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا بہت کم ہوں گے ایسے لوگ. تو مدرس کو سب سے پہلے تو مدرز از اے بیسک کیئر ٹیکر, تو ڈیفینیٹلی مدرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر ڈیفینیٹلی ہمارا کلوز فیملی سوشل سرکل ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں اگر ہم اپنے معمول کا حصہ بنا رہے تو بچے کو ہم بہت سارے ایشوز سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد کچھ اور بھی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اسپیشلی بچوں کی بیماری کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں 7 نومبر ہے جناب نیو بورن بیبیز کے حوالے سے ان کے تحفظ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. بچوں کے حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کس طرح سے نیو بورن بیبیز کی حفاظت کر سکتے ہیں, ان کی کیئر کرنا ضروری ہے, کس طرح سے ان کی حفاظت کی جائے, کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جن پہ یقیناً جن کے بارے میں معلوم ہونا, جن پہ عمل کرنا ضروری ہے, اور کس طرح سے ہم نیو بورن بیبیز کو مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ بعض بچوں میں دیکھنے میں کہ پیدائشی طور پہ معذوری دیکھی جاتی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جو پیدائشی معذوریاں ہوتی ہیں ان کو ہماری زبان میں کنجنٹل ڈیفیکٹس اور برتھ ڈیفیکٹس کہا جاتا ہے. مختلف قسم کے برتھ ڈیفیکٹس ہمارے پاس سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بچوں کے اندر جیسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں, بٹ دیر آر سم ڈیفیکٹس جو کہ پریونٹیبل نہیں ہیں. وہ جینیٹک چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ جینیٹک چینجز کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. بچے کے ہونٹ پراپر نہیں ہیں, کٹے ہوئے ہیں, یا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں, کچھ اس طرح کے علامات دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. جی بالکل. یہ جو ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کلیفٹ لپ, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا جو تالو ہوتا ہے وہ بھی کٹا ہوا ہوتا ہے سم ٹائمز, اس کو کلیفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا جینیٹک ڈیفیکٹ ہے, اور اس کو پریونٹیبل تو یہ نہیں ہوتا, بٹ ونس اگر ایسا ہو جائے تو یہ ٹریٹیبل ہے. اس کی سرجریز ہیں, اور یہ ہمارے پاس اویلیبل بھی ہوتا ہے. بنیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی ہمارے پاس سرجریز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس برتھ ڈیفیکٹس کے حوالے سے بھی میں کہوں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ برتھ ڈیفیکٹس میں امپورٹنٹ ہے, وہ ہے تھائرائڈ ہارمون ڈیفیشنسیز, اور اس کی نیو بورن اسکریننگ کی جاتی ہے. تھائرائڈ ہارمون ڈیفیشنسیز اگر نیو بورنس میں ہمیں مل جائیں تو اس کے ساتھ کنجنٹل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر مدر میں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور آگے بچوں میں اگر ڈیفیشنسیز ہیں تو وہ بھی بہت سارے ڈیفیکٹس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ایک اور کاز ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, اور نیو بورن اسکریننگ کے ذریعے. تو نیو بورن اسکریننگ بھی ہمارے پاس بنیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. تھائرائڈ اسکریننگ جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس سے ہم بہت ساری آگے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور ڈیزیزیں ہیں جو بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے نیو بورن بیبی کے اندر, جیسے ہم ایئر کان کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ کینسر یا اور کچھ ایسی بیماری ہوں جو بچوں میں پائی جاتی ہیں؟ بچوں میں کینسر کی جو ہے شرح آپ آرام ہو جائیں گی سن کے, بٹ کافی زیادہ ہے. اور نیو بورن بیبیز میں تو صرف 2% ہے, لیکن جو ایج گروپ ہے جس کو ہم 1 سے 10 سال تک کے بچے کہتے ہیں اس میں کافی زیادہ ہے, اور اس میں مختلف طرح کے کینسرز ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں میں نظر آتے ہیں. اس کے بہت سارے جینیٹک چینجز ہیں اب جس کی وجہ سے بچوں میں ہوتی ہے پیدائش سے پہلے ہی کوئی جینیٹک چینجز ہو سکتی ہیں, یا یہ بعد میں بھی کسی انوائرمنٹل جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. اور جو اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہم نے پیڈیاٹرک آنکولوجی کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, اٹس لائک 1.5 ایئر, جہاں پر بچوں کے کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ کامن بیماری ہے بچوں کے اندر کینسر کی فارم میں جو آتی ہے اس کو ہم لیوکیمیاز کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں بلڈ کینسرز کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 90% بچوں میں پایا جاتا ہے جو کینسرز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب کینسرز جتنا نام اس کا خوفناک لگتا ہے اب ٹریٹیبل ہے. ارلی ڈائگنوسس اگر ہو جائے تو ایگزیکٹلی وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ وقت پہ اس کی تشخیص ہو اور فوراً آپ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ آج کل ہم خود ہی گھر میں نیم حکیم وہ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ نانی دادیاں جو ہوتی ہیں. ایکچولی ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. جب ہمیں کسی ایسی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو ہم پہلے ڈینائل میں جاتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میرے بچے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. تو پھر سب سے پہلا سوال بھی ایکچولی یہی ہوتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیوں ہو گیا. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے.
کچھ جینیٹکس ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ جیسے یہ پلاسٹک کا بہت زیادہ استعمال کرنا, بہت زیادہ ری یوزیبل چیزیں, جو یوزیبل جیسے ون ٹائم یوز پلاسٹک باٹلز ہیں یا اس طرح کی چیزیں, یہ ان چیزوں کا بار بار استعمال کرنا, مائکرو ویو میں ان کو گرم کرنا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیلی لائف میں, اسموکنگ ہے, پیسو چیزیں ہیں بہت ساری جن کے ذریعے دھواں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن بچوں میں یوزلی زیادہ یہ چیزیں اتنی افیکٹو نہیں ہیں, بچوں میں جینیٹکس زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ برتھ سے پہلے سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹریٹیبل ہے, ٹائملی اگر ڈائگنوز ہو جائے تو بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ سے کیور ریٹ کا مستقبل ہے, تو ان کی حفاظت, ان کی کیئر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں نے ہیپاٹائٹس کی بات کی, جی وہ نیو بورن بیبیز میں بہت ہے. جی, جانڈس جو ہے بچوں میں, نیو بورن بیبیز میں اس کے کازز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو بلڈ گروپ مدر کے ساتھ میچ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ بچے کو یرکان ہو جاتا ہے, کسی بچے کو کوئی انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ یرکان ہو جاتا ہے. تو اس کے مختلف کازز ہیں, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ کا جانڈس ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہمیں اس کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر انفیکشن ہے تو ہم اس کو اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, اور اگر یہ بلڈ گروپ انکمپیٹیبلٹی جس کو کہا جاتا ہے اگر وہ ہے تو اس کے لیے ہمیں فوٹو تھراپیز دینی پڑتی ہیں این آئی سی یو کے اندر, جو کہ ہمارے ہاسپٹل میں اکبر نیازی میں بھی اویلیبل ہے این آئی سی یوز کے اندر. تو یہ چیز بھی پریونٹیبل ہے, اگر اس کا بھی ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ بچے کے دماغ کو نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن اگر اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو یہ بچے کے دماغ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اور پرماننٹلی برین ڈیمیج کاز کر دیتی ہے. اس کی جو علامات ہیں, کیا وہ ایک کامن مدر بندہ جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے کہ میرے بچے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بیماری پائی جا رہی ہے؟ کینسر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں, جانڈس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. ایکچولی جو جانڈس ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن بچے کو پیدائش پہ یرکان نہیں ہوتا. اچھا, یہ جب بھی اگر پہلے دن یرکان آ جائے تو وہ ہمیشہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا. بچے کو یوزلی جو ایک نارمل جانڈس جس کو کہا جاتا ہے فزیولوجیکل جانڈس, وہ دوسرے یا تیسرے دن پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے, اور وہ بچوں کو ماؤں کو ظاہر نظر آتا ہے, بچے کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے سمٹمز آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو فزیولوجیکل جانڈس ہے اس کے لیے یوزلی کبھی کبھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ خود بخود ہی کچھ عرصے میں سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ چاہیے. اور آنکھیں پیلی ہونا, پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائے تو جلد کا بھی پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اور بچے کے چھوٹے بڑے پیشاب کے رنگ بدل جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے مدرس الارم ہوتی ہیں کہ جی ہمارے بچے کے اندر یہ کوئی پرابلم ہے, اور پھر میڈیکل اٹینشن سیک کرنی چاہیے. حکومت پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نیو بورن بیبیز کے تحفظ کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ جی, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اویئرنیس پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں, بہت سارے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو اویئرنیس ہے وہ بیسیکلی میس اویئرنیس ہے, جس کو کہا جاتا ہے جیسے آپ ٹی وی پروگرامز کے ذریعے اس چیز کا اویئرنیس پھیلائیں کہ جی بچوں کو کیا ضروری ہے, کیا نہیں ضروری ہے, ان کے ٹیمپریچر مینٹیننس چاہیے یا نہیں چاہیے, ویکسینیشن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, یہ بھی میس اویئرنیس جو ہے وہ میڈیاز ہیں, جو اب آج کل سوشل میڈیاز کا دور ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کے ذریعے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پروگرامز لگتے ہیں, پیمفلیٹس چھپتے ہیں, جو ہینڈ آؤٹس دیے جاتے ہیں, اور جنرل پاپولیشن کو جا کے اس چیز کی اویئرنیس کرانی چاہیے. میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں جو کہ بچوں کو اویئرنیس پھیلانے, مدرس کو اویئرنیس پھیلانے کے لیے کہ جی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پراپر غذا دیں, اور نیوٹریشنل کیمپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوور آل چونکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ اوور آل جو ہے وہ آپ بچوں کے حوالے سے, ان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ ٹپس ناظرین کو بتا دیجیے. جی, جو بچوں کے ہیں, بچے بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور انہیں اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز نیو بورنس کے حوالے سے ہے اس کو میں سمرائز ہی کروں گی کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے امپورٹنٹ اس کا ٹیمپریچر مینٹیننس ہے, اس کو صاف ستھرا انوائرمنٹ دے, اس کو گرم رکھیں. ساتھ میں ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, پہلے 6 ماہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں. بچے کو جو حفاظتی کورس ہے, حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کرائیں, بالکل کروائیں. اور ہر ہسپتال میں جگہ جگہ حفاظتی ٹیکوں کے لیے گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں یونٹس ای پی آئی کے, اور اس کو آپ ضرور یوٹیلائز کریں. اور پھر 6 ماہ کے بعد بچے کو پراپر غذا شروع کرائی جائے, نرم غذا شروع کرائی جائے, اور 1 سال کے بعد بچے کو پراپر میلز دیے جائیں جو کہ اس کو ذہنی اور جسمانی دونوں نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. اور مدر کی ایجوکیشن ایز ویل ایز فادر کی ایجوکیشن,
दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होंगे तो दे विल लीड टू बेटर चाइल्ड केयर एंड दे विल सीक मेडिकल अटेंशन अर्लियर, और बच्चे फिर बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे. यहाँ पे मैं बच्चों के ना खाने के हवाले से पूछना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जो तकरीबन 4 साल तक हैं, वो अगर खाना नहीं खा रहे, यानी कि हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, रोटी नहीं खा रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे किया जाता है. और इसकी बेसिक वजह ये होती है कि बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं. पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होती, उनका पेट कहीं ना कहीं से फुल हो रहा है, बस कहीं ना कहीं से फुल हो जाए. और दूसरा, बहुत सारी माँ ये समझती हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है. देखिए, दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, लेकिन 6 माह तक आपके बच्चे के लिए, उसके बाद उसको डाइट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. ठीक है. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदर्स कहती हैं जी खा नहीं रहा तो मैंने दूध दे दिया. तो दूध जो है वो दिन में 1 ग्लास आपके जो डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी है. ठीक है, लेकिन बार बार देना. यस. उसके साथ क्या होगा कि बच्चे की भूख ख़त्म हो जाएगी. या बच्चा अगर कोई जंक फूड ले लेता है तो उसके साथ भी उसकी अगले 5-6 घंटे के लिए उसको भूख नहीं लगेगी. तो बेहतर ये होता है कि बच्चे को जंक फूड अवॉइड किया जाए और हेल्दी चीज़ें उसको लाइफ में इंट्रोड्यूस की जाए. 2 दिन वो तंग होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन ये है कि उसकी डाइट बैलेंस हो जाएगी. पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आज का जो दिन था हमारा इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, ये एक चाइल्डहुड अवेयरनेस के लिए था. जो बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए हमें इक़दाम करने चाहिए. और जो अर्ली मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए. अगर किसी बीमारी को आप देख रहे हैं अपने बच्चों में, कैंसर की कोई अलामात नज़र आ रही हैं, तो जल्दी मेडिकल अटेंशन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त देते हैं मालूमात शेयर की. यकीनन नाज़रीन, बच्चों की बात करते हैं, छोटे मोटे नन्हे से बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं, इनकी हिफाजत कीजिए, केयर कीजिए. ब्रेक की जाने पड़े. ब्रेक के बाद आपकी हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा दूसरा टॉपिक जनाब, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, आपके हेल्थ के हवाले से डिस्कशन करेंगे, आपके फिटनेस पे हम बात करेंगे. देखिए, सेहतमंद रहना, सेहतमंद ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब हम अपने अंदरूनी सुकून की बात करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन किस तरह से हर इंसान इस कोशिश में है कि सेहत के साथ साथ उसे ज़हनी और जिस्मानी सुकून जो है वो भी मिले, उसकी रूह को सुकून मिले. वो अगर थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से वो रेस्ट करे, लेकिन वो कहीं जो रूहानी सुकून है, जो एक अंदरूनी सुकून है, वो उसे नहीं मिल पा रहा. अब इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दिया है, ख़ुद पे इतना बर्डन हमने डाल दिया है, काम का, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का. ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी नहीं है वो भी हमने अपने ऊपर, उसका बर्डन भी हमने ले लिया हुआ है. तो ना हमारा जहन सुकून में है, ना हमारा जिस्म सुकून में है. फिटनेस की बात करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, कोई जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं है. और इसके साथ साथ जब हम योगा की बात करते हैं, देखिए योगा को जब देखते हैं, ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है. आपने डिफरेंट एक्ट्रेसेस को देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा, जो कि आपको उनकी डिफरेंट सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आप देखते होंगे योगा करते हुए. ये कोई फैशन नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल. इसको आपने अगर अपनी ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा बना लिया तो बिलीव मी, जो आपको सुकून चाहिए, रूहानी सुकून चाहिए, अंदरूनी सुकून चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा. बट होता क्या है कि हम इस पे मुस्तकिल नहीं रह पाते. हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि भाई नहीं, मैं आज एक्सरसाइज शुरू करूँगी, मैं योगा शुरू करूँगी, मैं इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाऊँगा. लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद फिर हम किसी न किसी ऐसे काम में मगन हो जाते हैं, या ट्रैवलिंग हमारी शुरू हो जाती है, या कहीं ना कहीं हमें सुस्ती आ जाती है मौसम की वजह से या बीमारी की वजह से. यानी कोई ना कोई ऐसे इशू बन जाते हैं, ये हमारा ये पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि मुस्तकिल नहीं रह पाते. तो जब आप मुसलसल इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, जब आप खुद ही अपने सर्कल को ब्रेक कर देंगे, तो फिर आपको कहाँ से सुकून मिलेगा. तो जनाब, इसी पे हम बात करेंगे कि फ़िटनेस और अंदरूनी सुकून जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू किस तरह से हम इसको अमल में ला सकते हैं, ये जानेंगे. कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, योगा की बात करें, कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो रेगुलर हम जो करें तो हमारी सेहत, हमें सुकून जो है वो मिल सकता है. तो इस पर बात करने के लिए जनाब गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आती हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी आपने देखते हैं, योगा के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से वो आपको गाइड करती रहती हैं, आपकी डाइट के हवाले से भी आपको प्लान देती रहती हैं कि किस तरह आप ख़ुद को फ़िट रख सकते हैं. और एक उनकी बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हमेशा जब भी वो आती है ना, वो एक ही चीज़ कहती है
میں विश में बड़े अच्छे अंदाज में बार बार लोगों को कहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। हम तो बोल बोल के थक गए हैं, लोग अमल नहीं कर पा रहे। अब देखिए आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि वो इतने प्यार से आपको गाइड करती हैं, तो आपको यकीनन उस पर अमल करना चाहिए। फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है तहमीना कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तहमीना सही कहा ना? सही कहा है, हाँ। बोल बोल के थक जाते नहीं, कोई असर नहीं कर रहा। तभी ना फिटनेस पे बात कर रहे हैं, अंदरूनी सुकून की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि योगा की हकीकत क्या है, योगा है क्या? अच्छा, योगा ओरिजिनेटेड हुआ था इंडिया से सैकड़ों साल पहले, और पहले तो वो वहीं पे प्रैक्टिस की जाती थी, और फिर उसके बाद ये कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो है ना उसको मतलब आगे पीछे भी वो मूव होना शुरू हो गया। सो योगा का जो मेन आई थिंक दी इम्पोर्टेंस है, इस वजह से लोग उसको करते हैं कि एक तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यानी इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए होती, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत देता है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि एक्सरसाइज आपने करनी है तो एक्सरसाइज आपको क्या बेनिफिट्स देगी, तो योगा के अंदर 100 ऑफ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब आम रूटीन में जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम कहते हैं मसल गेन करना है, ठीक है, ये कार्डियो बॉडी के किसी एक हिस्से के लिए तो जनरली लोग कार्डियो की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वेट लॉस करना है आपने, ठीक है। अच्छा, योगा के अंदर यू हैव एवरीथिंग। एक तो उसके अंदर वेरिएशंस हैं, यू नो, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। और दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ किसी एक चीज के लिए ठीक नहीं है, इट्स गुड फॉर योर स्टेमिना, गुड फॉर योर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो यंगर यूथ की हम बात करते हैं, यू नो, यू हैव एक्सरसाइजेस फॉर फेस योगा, यू हैव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको हार्ट का मसला है, इवन यू डायबिटिक और समथिंग, और अगर जो सबसे बड़ा मेन इशू आता है कि एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा, इसके अंदर हर तरह की एक्सरसाइज है और हर तरह का मंत्रा है इसके अंदर। कि अगर आपने मतलब फॉर इंस्टेंस आपने बाकी 10 चीजें छोड़ दी, तो ये 2 चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि वाकई इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल एंड इट्स लाइक यू नो एक मेडिसिन जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर आपको ना, अगर आपको फ्लू है तो एक डिफरेंट मेडिसिन देगा, अगर आपको सर में दर्द है तो डिफरेंट मेडिसिन देगा। योगा की भी सेम चीज यही है कि योगा भी आपको एक डिफरेंट यू नो रेमेडीज देता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और सबसे अच्छी चीज है कि जो टाइम का थोड़ा सा मसला होता है लोगों के लिए, एक तो जो अभी आपने हॉलीडे की भी बात की, इवन अगर आप हॉलीडे पे भी जा रहे हैं, आप 10 दिन के लिए गए, 5 दिन के लिए गए, अपार्ट फ्रॉम कि आप बिजनेस किसी मीटिंग्स में गए हैं, I've seen people because I was traveling all the time. एक तो हर होटल के अंदर जिम होता है, छोटा हो बड़ा हो, doesn't really matter. दूसरी बात है पूल्स होते हैं, आप एक योगा मैट साथ लेके जा सकते हैं, नहीं भी होगा तो आप जिम से उठा लें, you can practice anywhere, गार्डन में कहीं। But again वही बात होती है, then there's a will, there's a way. अब वो जो टेम्पो आप ब्रेक कर देते, क्योंकि कुछ माशाल्लाह से लोग 1 महीने के लिए यू नो जाते हैं वेकेशंस पे, 1 महीना इज अ लॉट। अगर आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि अगर तो आप प्रोफेशनल एथलीट हैं तो आप ज्यादा ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि उनके सीजन्स होते हैं, यू नो, कंपटीशन का सीजन है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप जनरली यू नो समबडी लाइक नॉर्मल बंदा जो है या बंदी है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब आप बिल्कुल 1-1 2-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर आपने ये समझना है कि आप पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वो 2 महीने काउंट्स अ लॉट। बिल्कुल। तो इसलिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, आम जनरली लोगों से मिलती हूँ, इट्स नॉट कि मुझे क्लाइंट्स चाहिए होते हैं तो इसलिए मैं लोगों को बताती हूँ, लेकिन एक बीइंग ट्रेनर, दूसरा ये है कि एक मेरी अपनी जर्नी है फिटनेस की, किस तरह से स्टार्ट किया, कैसे हैबिट्स डेवलप हुई, यू नो, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स। इवन जो मंचिंग है, जैसे मैं स्ट्रेस और एग्जाइटी की भी बात कर रही थी, बिकॉज योगा आपको फोकस और बैलेंस सिखाता है, ठीक है। जब आप फोकस और बैलेंस करते हैं तो यू गेट सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको खुद से खुद आप अपने आप को मिलाते हैं और कनेक्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि जो मतलब आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है ना, वो 2 तरह की चीज़ों में होता है। एक तो होता है कि आपको अननोन फियर्स हैं, कोई भी आपने काम करना, एग्जाम है या कोई इंटरव्यू है या शादी होनी है या पढ़ाई होनी है, कुछ भी होता है, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा, अब ऐसी घबराहट से एंजाइटी में हम चले जाते हैं। इवन दो आपने ट्रेनिंग की होगी, लेकिन आप मुसलसल सोच रहे होते हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पॉजिटिव से पहले हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ। अच्छा, मस्बत नताइज की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम उसके जो मनफी पहलू है उस पर सोच के अपने वो सोचने समझने की करने की सारी सलाहियत को खत्म कर लेंगे। अच्छा, नेगेटिव सोचना इज समथिंग डिफरेंट। जो मैं थोड़ा सा वो समझती हूँ कि अगर आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सोचा हुआ है, व्हिच आई ऑलवेज डू, दैट्स ओके,
لیکن اگر تو وہ آپ کی یعنی ایفیشنسی پہ افیکٹ کر رہا ہے, یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیونکہ اب اسٹریس غالب آ گیا نا, وہ ٹینشن وہ اسٹریس غالب آ گیا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی انٹرویو دینا ہے تو اب چونکہ آپ کے مائنڈ میں پہلے یہ چیز ہے کہ میں تو ہو سکتا ہے مجھے وہ نہ رکھیں, میں ریجیکٹ ہو جاؤں. یو ہیو ٹو بی کانفیڈینس. یقین کریں یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے میرا, اینڈ آئی ہیو سین پیپل, لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. فیلئر از ناٹ اے بیڈ تھنگ. کبھی بھی کوئی فیلئر ہوتا ہے زندگی میں تو وہ آپ کو ایکسپیرینس ضرور دے کے جاتا ہے, ایک سبق دے کے جاتا ہے, سبق دے کے جاتا ہے اگر آپ مائنڈ. یس. اچھا تمینہ, اس پہ مزید بات کرتے بریک لینی ہے. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نا یوگا کی بات کریں, فٹنس کی, ہیلتھ کی بات کریں تو انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں. مزید بھی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں فٹنس کے حوالے سے اور آپ کی اندرونی سکون کے حوالے سے ہم بات کریں کہ یوگا کہ اس میں کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے, کس طرح سے ایکسرسائز کو ہم معمول کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں تاکہ ہماری فٹنس جو ہے وہ برقرار رہ سکے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میں آج ایکسرسائز کروں گی, یوگا کو اڈاپٹ کر لوں گی, بس میں نے اپنی فٹنس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا ہے, میں نے ڈپریشن, انزائٹی سے اب خود کو دور رکھنا ہے, ایک جو مجھے روحانی سکون چاہیے وہ میں نے اب حاصل کر کے رہنا ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں ہیں یہ کچھ عرصہ ہی دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ مسلسل کیوں نہیں رہ پاتی, یہ بھی ہم جانتے ہیں. گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. تمینہ مجھے بتائیے گا, یوگا کی چونکہ ہم بات کریں تو یوگا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ 8 پوزیشنز ہیں جو کہ نجات کے دروازے کھول دیتی ہے. یہ کیا ہے, یہ ذرا ناظرین کو بتائیں. اب یہ نجات کے دروازے تو مجھے کچھ نجات سے کچھ اور ہی مائنڈ میں آتا ہے. یوگا میں آئی ٹولڈ یو کہ آسناز اور پوسچرز ہیں بیسکلی آپ کے, اینڈ دیر آر روٹینز. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یوگا کی روٹینز ہے کہ آپ کس پرپز کے لیے یوگا کرنا چاہ رہے ہیں. سو ہر کسی کے مائنڈ میں کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یوگا از ناٹ جسٹ میڈیٹیشن کہ آپ نے صرف بیٹھنا ہے, لیکن یس اٹس پارٹ آف اٹ. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یوگا آپ کو پراپر بریدنگ سکھاتا ہے, آپ کا پوسچر کریکٹ کرتا ہے, یعنی آئی تھنک ان اے وے کہ ڈسپلن آپ میں کریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یوں کر کے نہ بیٹھیں, آپ کا پوسچر اسٹریٹ کر دیتا ہے. اچھا, جب آپ کو پرسنالٹی کے بارے میں لوگ سکھاتے ہیں کہ پرسنالٹی آپ نے اپنی صحیح کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو جنرلی لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اٹ جسٹ شوز سمبڈی کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یا اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اب اگر میں آپ سے بات کرتے کرتے میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں تو آپ کہیں گی مے بی شی از ناٹ ریسپیکٹنگ می, شی از ناٹ لسننگ ٹو می. سیم چیزیں ود یوگا. یوگا از لائک اے پریکٹس اباؤٹ اے لائف اسٹائل, ہاؤ ٹو گیٹ ڈسپلن. اچھا, ڈسپلن یہی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا بات کرنا, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. کیونکہ جب آپ ٹھہراؤ لانا, آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر میں جنرلی آپ کو کہوں ایکسرسائز کریں, جیسے اب آپ عام جنرلی جم میں جائیں گے, لوگ ٹریڈ مل کر رہے ہیں, بائیسیکل کر رہے ہیں, لوگ فون دیکھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. اگر یوگا میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیڈ اسٹینڈ کریں, ہاتھوں کے بل کھڑے ہو جائیں, یا فار انسٹنس میں آپ کو کہوں ٹری پوز کریں کہ جیسے ایک ٹانگ آپ بینڈ کر کے اور دین ہاتھ اوپر کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ ٹریڈمل پہ تو ایزی ہے, لیکن اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ فون دیکھیں, آپ ہیڈ اسٹینڈ میں فون کیسے دیکھیں گے؟ سو I always try to explain to them کہ جو ہم بار بار ہر طرح کی ایکسرسائز میں ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ اور مسل کنیکشن بنائیں. بالکل, you have to feel that muscle کہ آپ کس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے پوری کی پوری اس کو ڈیووشن دینی ہے. سیم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یوگا پریکٹس کرتے ہیں تو it teaches you how to focus and how to balance your body. کوآرڈینیشن یہ آپ کو سکھاتا ہے. تو there are different things, لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہم آج کل کے دور میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اور آئی تھنک ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے کہ انٹل انلیس ہمیں 4 بندے کال نہیں کریں گے, یا اگر میں نے 2-4 سیلفیز جم کے اندر سے نہیں پوسٹ کرنی تو مے بی میرا گول اچیو نہیں ہوگا. آئی نو آفینس ٹو اینی بڈی, آپ پلیز کریں, ٹھیک ہے, میں اس میں وہ نہیں جانا چاہتی ڈیبیٹ میں, لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اف آئی ہیو ٹو ٹیک اے سیلفی اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویڈیو, تو میں اپنا ورک آؤٹ فنش کر کے کروں. اس کے بعد ایون آن ہالیڈیز, ٹھیک ہے نا, آئی لائک ٹو ٹیک پکچرز. کچھ لوگ آتے ہیں جم میں سیلفی ویڈیوز بنانے کے لیے, پکچرز لینے. دیکھیں, دی ایزی فنڈا اینڈ ایزی فارمولا فٹ رہنے کا میں لوگوں کو بتانا چاہوں گی. وہ ایزی فنڈا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنا گول اچیو کریں, وہ آپ کیٹو ڈائٹ سے کرتے ہیں, آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ میراتھن یا بوٹ کیمپ جوائن کرتے ہیں, ونس یو ڈن ود دیٹ, ٹھیک ہے, اس کو پورا نہیں چھوڑنا. اچھا, اب آپ کیونکہ آپ کا گول اچیو ہو گیا, آپ نے ویٹ لوز کر لیا یا مسل گین کر لیا, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کم سے کم ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز کرنی ہے, لازمی, یعنی کہ بالکل اسکپ نہیں کرنی. بالکل اسکپ نہیں کرنی. اچھا,
آپ کی 70% ڈائٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے, لوگ جنرلی 50 بھی کہتے ہیں 60 بھی کہتے ہیں, لیکن آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ 70% از یور ڈائٹ. بالکل. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے 3 دن ایکسرسائز کی ایون فار ہاف این آور, آپ نے اپنی کیلریز کاؤنٹ کرنی ہے. اوکے. اچھا, اپارٹ فرام دا ڈیبیٹ کہ وہ ہیلدی ہے یا انہیلدی ہے, اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کیلریز کاؤنٹ کی, جو کہ میں آج کل بہت نیوٹریشنسٹ کو دیکھتی ہوں کہ 1000 سے 1200 کیلریز وہ آپ کو دے دیتے ہیں, وچ از کمپلیٹلی رانگ. جس نے ڈیبیٹ کرنی ہے میرے ساتھ کرے, کیونکہ اگر آپ کی باڈی کو 2-2.5 ہزار کیلریز جو بھی آپ کا کام ہے آپ کو چاہیے, آپ اس کو 1000-1200 کیلریز پہ کر رہے ہیں, تو آپ کی باڈی فنکشن کیسے کرے گی؟ بالکل ایسے. اور بہت سارے لوگوں کو ایون جو نیوٹریشنسٹ دیکھ بھی رہے ہوں گے, آئی ہیو سین کلائنٹس جن کو السر ہو گیا, جن کو کانسٹیپیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, جن کے ہارمونز ڈس بیلنس ہو گئے, بیکاز آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کاربز نہیں کھانے. کاربز از دی ایسینشیل پارٹ آف دا باڈی, کیونکہ سب سے پہلے باڈی کاربز کو ہی انرجی میں کنورٹ کرتی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے کیلریز کٹ کرنی ہے تو آپ صرف ایک سمپل چیز ہوتی ہے کہ اگر میں 2 روٹیاں کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اب میں 2 روٹیاں کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کہیں چلے میں 1 روٹی کھا لوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ آپ کی بھوک 2 روٹیوں کی ہے, مے بی آپ کا کام زیادہ ہے, یا مے بی آپ کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا, کوئی بھی چیز آپ ایک دم سے چھوڑتے نہیں ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ جو آپ کی مائنڈ فلنس ہے, بیسکلی اٹس ناٹ اسٹمک فلنس, اٹس مائنڈ فلنس. بالکل ایسے. آپ ساتھ میں سلاد رکھیں, ٹھیک ہے, ساتھ میں یوگرٹ رکھیں, یا کوئی بھی ایسی چیز رکھیں, تو پروٹین کی انٹیک کو تھوڑا سا بڑھا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پروٹین دیر سے ڈائجسٹ ہوتی ہے تو آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پانی کی انٹیک, سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں, آپ نے 2 لیٹر پانی اینی کیس آپ نے پینا ہے. چائے, کافی, گرین ٹی آپ کی پانی کی کمی کو پورا نہیں کرتی, آپ کو فیل نہیں ہوگی بار بار چائے پینے کی عادت ہے کہ پانی کی پیاس نہیں لگتی. نہیں, لیکن پلین واٹر آپ نے لازمی کنزیوم کرنا ہے, آپ کو فیل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن گرمیوں میں زیادہ فیل ہوتی ہے. بالکل ایسے. اچھا, دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ یوگا آپ کو سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول یور کریونگس, جو ہمیں منچنگ کی عادت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ بیٹھ کے ڈفرینٹ پوسچرز کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے اویئرنیس, تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے پازیٹیوٹی کی, کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹرز کام کرتے ہیں. اچھا. اٹ میکس یو ہیپی, کیونکہ اگر آپ نے وہ 15 منٹ یا 10 منٹ آپ نے نکالے نا, آپ نے 2-3 اسٹریچز ہی کیے ہیں, دین یو جسٹ ریلیکس یور باڈی. یوگا کے لیے کم از کم کتنا وقت ہمیں چاہیے, ریکوائرڈ ہے؟ ڈزنٹ ریلی میٹر. اگر آپ بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, سن سیلیٹیشن ایک سیریز ہے ایکسرسائز کی, اس میں 3-4 ایکسرسائزز ہیں کہ آپ نے ہاتھ اوپر کیے, دین یو ڈو بینڈ فارورڈ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنا دن ہی اس سے 10 یا 15 یا 20 جب آپ نے اسٹارٹ کیا, اٹس انف. اوکے, ٹھیک ہے. اگین وہی بات ہے کہ آپ کا کرنٹ ویٹ کتنا ہے, آپ کی میڈیکل کنڈیشن کتنی ہے. اچھا, کوئی بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر خدا نہ خاصا آپ کو کوئی شولڈر انجری ہے, یا کوئی بیک کی انجری ہے, یا اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کے رہے ہیں, آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی آگے پیچھے سے کر لیا, سو ہمیشہ وہ جیسے ڈسکلیمر آتا ہے نا, تو ڈسکلیمر ضروری ہے, وہ لازمی دیکھیں کہ یو شوڈ نو ہر چیز آپ خود پہ نہیں اپلائی کر سکتے. بالکل. پیٹ کم کرنے کی 50,000 دوائیاں ہیں, میں ہر روز دیکھتی ہوں, لیکن اب مجھے بتائیں ہاؤ از اٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ تو پھر پوری دنیا میں یہ جو اتنی بڑی بڑی سٹارز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ان کے کیا پیسے نہیں ہیں؟ بالکل ہے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اتنی سخت ایکسرسائز کریں, مطلب وہ ایجڈ ہیں یا کچھ بھی ہے, وہی میڈیسن کا استعمال کر لیں. یوگا کیا وزن کم کرنے کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوگا میں ڈفرینٹ, میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس میں ویریشنز ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہاٹ یوگا. ہاٹ یوگا بیسکلی ہوتا ہے کہ جیسے آپ سونا لیتے ہیں, سونا میں ٹیمپریچر 40 ہے, 50 ڈگریز ہے, 60 ڈگریز ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز کر دیتے ہیں, کیونکہ یوگا کی جو موومنٹ ہے اس میں آپ نے پوسچرز کو تھوڑی دیر ہولڈ کرنا ہوتا ہے. اوکے. عام جنرلی ہم اتنا نہیں کرتے, ہم کوئک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بھئی یہ تو بالکل, یہ تو پتہ نہیں سالوں میں لگ جائیں گے اگر ہم نے کیلریز برن کرنی ہے, تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر انکریز کر دیتے ہیں. اچھا. دین دس یوگا وچ وی کال ونیاسا یوگا وچ از ان فلو, کہ آپ ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں جاتے ہیں, بٹ وہ ایڈوانس ہے تھوڑا سا یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ بگنر, تو دیر آر لاٹ آف ویریشنز. اچھا, یوگا ہر طرح کی, ہر ایج کا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی, بزرگوں کی, ہر بندہ کر سکتا ہے. ہر کر سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ لیٹ سے آپ بوڑھے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب میرے امی ابو کی ایج کے ہوں گے, یہ وہ کر وہ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر ان میں کہوں گی ہیڈ اسٹینڈ کرے تو وہ نہیں کر سکتے. یعنی کچھ آسن چینج ہو جائیں گے, کچھ پوزیشنز ان کے لیے. بالکل بالکل. دیکھیں جیسے بگنر لیول ہے ایکسرسائز میں ہم کہتے ہیں, ویسے ہی یوگا میں بھی ویریشنز ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے صرف چوز کرنا ہے
کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ عمر کے مطابق آپ جی اگر آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سرچ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنی ایج ڈال کے اینڈ پرٹیکولر کانٹینٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بھئی یہ کر رہا ہے ہاں تو میں بھی کر لوں, پھر انجری ہو سکتی ہے. دوسری بات فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا, کیونکہ یوگا ایک پریکٹس ہے. یوگا 2 دن 4 دن یا 1 مہینے کی گیم نہیں ہے جیسے آپ بوٹ کیمپس کرتے ہیں. یوگا ٹیکس ٹائم, کیونکہ آپ کی باڈی میں موبلٹی اور فلیکسیبلٹی ہوتی ہے تو یو پرفارم ڈفرنٹ. اسی لیے تو آپ میں صبر آ جاتا ہے نا یوگا, بالکل صبر آ جاتا ہے, اور یہ ٹائم لیتا ہے. یو ہیو دیٹ فوکس. لیکن اگر کوئی بھی بندہ ہے جو کوئی بھی کسی قسم کی 2-3 ہفتے کی ٹریننگ میں جا رہا ہے تو ایم سوری اٹس ناٹ گونا ورک. ہاں یہ آپ یوگا کے لیے نہیں بنے. تمینہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے مزید بھی جانتے ہیں یوگا کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جناب فٹنس کے حوالے سے ہے کہ فٹنس اور اندرونی سکون کے لیے یوگا کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں, ذہنی لحاظ سے یا جسمانی طور پہ ہمیں فٹ رہنا, صحت مند رہنا یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اتنے زیادہ کام کو اپنے اوپر ہم نے حاوی کر لیا ہوا ہے, اپنے اوپر برڈن ہم نے ڈال دیا ہے کہ اپنے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنے فٹنس کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے یا خود کو اس طرح سے ویلیو نہیں کر پا رہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. تہمینہ ہمارے ساتھ ہے. تہمینہ مجھے بتائیے گا, پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جو بزرگ ہیں یا بہت کمزور لوگ ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, لیکن آج کل تو ہر دوسرے بلکہ کیونکہ ہر انسان کو ہی یہ تکلیف ہے, مختلف جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو ان کو کسی نہ کسی درد میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا یوگا مفید ہے؟ یوگا مفید ہے, لیکن سب سے پہلے تو روٹ کاز جاننا ہے نا کہ بھئی آپ کو ہے کیوں درد. ٹھیک ہے, چلیں ود دی ایج آپ کو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, یا مطلب آپ کو تھوڑی بہت پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں رہتی ہے, سارا دن آفس میں بیٹھے رہنا. جی اچھا, ینگسٹرز کا تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ینگ ایج سے ہی ہوتا ہے تو پھر آگے تو آپ حالات سوچے ہی نہیں نا, وچ از کیریس, تھوڑا آپ کو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آج کل آپ فزی ڈرنکس یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, بالکل بہت اچھا, اس کی وجہ سے یہ کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم اسٹور نہیں ہوتی, اسپیشلی ود دا فزی ڈرنکس. جو انرجی ڈرنکس اور فزی ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ کی باڈی میں کیلشیم اسٹور نہیں ہونے دیتی. دوسری بات ہے کہ سن ایکسپوجر سے ہم ڈرتے ہیں, کالے نہ ہو جائے, رنگ کالا نہ ہو جائے. دیکھیں گرمیوں میں چلیں, آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ نہیں کہ دن کے 12 بجے آپ نے نکلنا ہے, لیکن آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ 10 سے 15 منٹ کم سے کم دھوپ میں ضرور آبزارو کریں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ سن بلاک لگا کے, بہت زیادہ ضرورت ہے, سن بلاک لگا کے آبزارو نہیں کرنا, ویسے ہی آپ نے تھوڑا بہت 10-15 منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے. ڈائٹ آپ کی ٹھیک ہوگی اور آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی, کیونکہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ دیر بیٹھتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ سے بہت سارے میرے بھائی ہوں گے جو کہ آفیسز میں کام کرتے ہوں گے, ان کا کام ایسا ہوگا کہ انہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھنا ہوگا. اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم یوگا کی ہی بات کر رہے ہیں, آپ کی ڈیوٹی جو بھی ہے, بیچ میں آپ کو کوئی 10 منٹ کی بریک, 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ ہے, آپ کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سرکولیٹ یور بلڈ, یعنی تھوڑے اسٹریچز کر لیں وتھ چیئر. اچھا, یعنی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ ابھی میرا اپنے ذاتی کلائنٹس کو میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, دے آر ویری اسکنی, کوئی موٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو درد ہوتا ہے واقعی میں جوائنٹس میں, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پاؤں سویل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نا ہاتھ یا پاؤں سویل ہو جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں کا. اچھا, اگر آپ نوٹس کریں گے کہ کیوں کس پوزیشن میں یہ بیسکلی ہوتا ہے, اگر آپ بہت لانگر پیریڈ آف ٹائم تک آپ ایک سائڈ پہ سو گئے یا آپ نے پاؤں لٹکائے ہوئے تھے, یو ڈیڈنٹ موو دیم, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے اس چیز سے. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے, جو بھی آپ کا کام ہے, اگر آپ ایون ڈرائیونگ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے آپ نیچے بینڈی, فارورڈ بینڈی کر لیں. جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں آپ ہاف جاتے ہیں, لیکن آپ پورا پاؤں کو نیچے ہاتھ لگا لیں, 2-4 دفعہ اوپر نیچے اٹھیں, آپ نے ہاتھ پورے اوپر اٹھائے, اسٹریچ یور آرمز, اسٹریچ یور بیک, ٹھیک ہے, یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے, آج کل تو کرسیاں بھی ماشاءاللہ سے ایسی ہیں کہ یوں کر کے لیٹے ہوتے ہیں. یہی وہ یوگا کی پوزیشنز ہوگی جو نجات کا ذریعہ بھی بنتی, جو نماز کی پوزیشنز ہیں. دیکھیں نماز کی پوزیشن جو ہے از لائک یوگا پوسچرز, کیونکہ دیکھیں اگر آپ پیٹرن فالو کریں, ٹھیک ہے, تو آپ جب جیسے آپ مجھے یہ نجات کی جیسے نا مجھے یہ یاد آ گیا, کیونکہ دیکھیں اب وہ ہر کسی کا اپنا وہ ہے, لیکن جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں, اب سجدے میں جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نماز آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے, بالکل, تو وہ بیسکلی ہے چائلڈ پوز. جیسے ہم چائلڈ پوز میں صرف یہ کہ ہمارے ہاتھ سجدے میں یعنی سر کے نیچے ہیں, لیکن ادروائز اس میں ہم اسپریڈ کر دیتے ہیں.
رکوع میں جو آپ جاتے ہیں, جیسے فارورڈ بینڈ کی میں نے آپ سے بات کی ہے, تو رکوع میں آپ جاتے ہیں تو سن سلیٹیشن کی جو میں بات کر رہی تھی, دیر از دس پوسچر اینڈ دین یو گو آل دا وے ڈاؤن, یو بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ, ٹھیک ہے. سو سیم پریکٹس ہے, لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ انسٹیڈ آف دا ڈاکٹر, اور دیکھیں فزیو تھراپسٹ بھی اچھے خاصے پیسے لیتا ہے آپ سے, بالکل میں ان کی دکان بند نہیں کرنا چاہتی, بٹ آئی ایم سیئنگ دیکھیں فزیو تھراپسٹ آر ویری کیپیبل اینڈ اسکلفل, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو انجری ہو جائے, اب یہ نہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو میں فزیو تھراپسٹ کے پاس چلی جاؤں, یا میں آرتھوپیڈک کے پاس چلی جاؤں, وہ مجھے ٹیبلٹس دے دے گا یا کچھ بھی, یا انگزائٹی ڈپریشن ہے تو میں اینٹی ڈپریسن پہ چلی جاؤں. یہ سب اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک تو آپ میڈیٹیشن کریں, می ٹائم اپنے آپ کو مست دیں آپ, ٹھیک ہے. جب بچے اسکول چلے گئے, جب میاں دفتر چلا گیا, کام پہ چلا گیا, آپ نے ساس کو بھی خوش کر دیا, نندوں کو بھی خوش کر دیا, مطلب بالکل سب کے کام کر لیے. 5-10 منٹ آپ کے پاس دن میں کسی ٹائم پہ بھی نکلتے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. 24 گھنٹے میں آپ 5-10 منٹ تو اپنے نکال ہی سکتے ہیں نا. اصل میں یہ اٹ بیکمز اے پلیٹو وچ وی کالڈ اٹ. وہ کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی بھی روٹین ایسی ہے جو ایک ہی طرح کی روٹین میں آپ رہتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی کو کنیکٹڈ ہے, دے ہیو اے کنیکشن, تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ابھی آپ راہ نجات کہہ رہی تھی, تو میں راہ فرار کہوں گی, کیونکہ سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا مائنڈ ایک ہی طرح کی روٹین سے جو ہے نا اکتا جاتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وچ یو ڈونٹ ریئلائز اٹ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں کام کی وجہ سے تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں. لیکن یہ ہالیڈیز کیوں لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, وائی دے آر سیئنگ, ٹھیک ہے, کہ ہفتے میں 2 دن چھٹی ہونی چاہیے, 8 گھنٹے کام ہونا چاہیے, کیونکہ ضرورت سے زیادہ جب آپ, اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو ایک پراپر طریقے سے کام کے لیے بنایا ہے. فجر کے ٹائم پہ جیسے کہا گیا کہ آپ اٹھے, ایک نظام ہے نا پراپر, اسی کے مطابق آپ نے اپنی باڈی کو لے کے چلنا ہے. ایکسرسائز کے ساتھ ڈائٹ کا بتائیں کہ کس طرح کی ڈائٹ کا استعمال کریں. ہم نے ایکسرسائز بھی کر لی, یوگا بھی روٹین میں ہم نے اڈاپٹ کر لی, ایک لائف اسٹائل بنا لی, لیکن اپنی ڈائٹ پہ ہم فوکس نہیں کرتے, وہ بھی بتائیے. اچھا, ڈائٹ فار انسٹنس, آپ صبح اٹھے ہیں, آپ دلیا کھا سکتے ہیں, آپ جو کا دلیا کھائیں, کارن فلیکس کھائیں, وٹ ایور جو بھی آپ کھائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ انڈے کھا سکتے ہیں. پراٹھا اوبیسلی آئی وونٹ ریکمینڈ ایوری سنگل ڈے, کیونکہ کافی آئل ابزارب ہو جاتا ہے. آپ دیسی گھی بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو برن کریں, میک شیور کریں کہ میں, مائی فیوریٹ, یا سو دیسی گھی از ویری آرگینک اینڈ ہیلدی, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے صبح سیریل لے لیا, آپ نے انڈا فرائی کر لیا, یا آپ نے انڈے کا آملیٹ بنا لیا, آپ نے ایک آدھ بریڈ کا سلائس لے لیا. چیز بچوں کو لازمی دیں, پلیز گیو اٹ ٹو دیم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ہائٹ بڑھے اور آپ کے بچوں کی مطلب صحت اچھی ہو, تو یو ہیو ٹو گیو دیم ڈیری پروڈکٹس, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. پیزا میں دے دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ویسے بچوں کو چیز نہیں دیتے. آپ بچوں کو سینڈوچ بنا کے دے سکتے ہیں, آپ ایگ کسی بھی فارم میں آپ ان کو ایگ دے دیں. ایگ دینے کے بعد یہ کہ اوبیسلی ان کو وہ ہیلپ کرے گا. ایگز آر ہیلدی, سیریل از ہیلدی, تھوڑا سا دودھ آپ ان کو دیں گے, ٹھیک ہے, وچ از ہیلدی, اور آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اس میں بے شمار آپشنز ہیں. آپ چاہیں تو آپ تھوڑا بہت کوئی سیلڈ بھی صبح بنا سکتے ہیں. اگر گرمی ہے تو یوگرٹ کے ساتھ بھی آپ ناشتہ کر سکتے ہیں. سو آل دا پروٹین اینڈ دا کارب, وہ ہر چیز آپ کی ہوگی. دوپہر میں اگر آپ روٹی ہی کھانا چاہتے ہیں, تو اب آپ نے جو بھی آپ کی پلیٹ ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس پروٹین کتنی ہے اور کاربس کتنے ہیں, ٹھیک ہے. تو فار انسٹنس پروٹین ہے, آپ اگر آپ نے آلو مٹر بنائے ہیں یا بھنڈی بنائی ہے, یا اگر آپ نے ساتھ میں آلو شملہ مرچ بنائی ہے, تو سارے کاربز ہو گئے نا. روٹی بھی کاربز ہو گئے, چاول بھی کاربز ہو گئے, تو پھر آپ کی پروٹین کہاں ہے؟ اب اس پروٹین کے لیے کہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, تو ایگ وائٹس ایڈ کر لیں. ایگ یوک نہیں کھانا, کیا 5 انڈے کھائے ہیں تو 5 ایگ یوک کھا رہے ہیں. پھر آپ ایگ وائٹ یوز کر سکتے ہیں, آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ چک پیس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور کالے بھی پیس جو ہوتے ہیں آپ کے, کالے چنے جن کو کہتے ہیں, بوائل کر کے, وہ بھی آپ کی پروٹین ہے. آپ دال کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر آپ نے بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی, زیادہ لگی ہوئی ہے آج, ٹھیک ہے نا, آج بہت کام کیا, 2 راستے ہوتے ہیں اس میں. میں خود بھی امپلیمنٹ کر دوں, اگر مجھے لگے کہ آپ بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے, تو پھر رات کا کھانا لائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور نارملی ہونا بھی چاہیے رات کا کھانا, تو لائٹ ہلکا ہونا چاہیے, لیکن ڈیپینڈنگ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کی روٹین کیا ہے. تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دال ویسے بھی چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم نے روٹی کے ساتھ ہی 4 روٹیاں ہیں, یا آج مٹر قیمہ بنا ہے, یا آج دبا کے کھانا ہے. اب اگر آپ کے گھر میں چکن کڑھائی بھی بنی ہے فار انسٹنس, ٹھیک ہے, تو آپ نے روٹی ضرور کھائیں, اس کے بعد آپ چکن کے پیسز کھا لینا. ٹھیک, تو مطلب یو نو سمپل چیزیں, اتنا پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری سوال میرا کہ یوگا کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہے؟
योगा आई वुड प्रेफर कि आप अर्ली मॉर्निंग करें, द बेस्ट थिंग, या फिर लेट इन द इवनिंग करें। ओके। क्योंकि सुबह के टाइम पे भी जरा थोड़ा सुकून होता है, फ्रेश एयर होती है, सुकून होता है। आप इवन घर के अंदर भी करें तो कोई कुदरती आई थिंक चीज़ होती है कि आपको एक बड़ी फ्रेशनेस सुबह फील होती है। अच्छा, शाम के टाइम पे क्योंकि सारी की सारी टेंशनें दोपहर में खत्म हो चुकी होती हैं, एंड आई फील यू मोर रिलैक्स इन द इवनिंग, तो फिर आप लेट इन द इवनिंग कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करें। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? पैगाम बस मैं यही दूंगी कि मेक योर लाइफ इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, डाइटिंग करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ हेल्दी चॉइस आपने करनी है। और उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए यकीन जाने जो टाइम आपको मिलता है 10-15 मिनट भी, एवरी सिंगल स्टेप और एवरी स्लो प्रोग्रेस इज़ अ प्रोग्रेस, ठीक है, तो प्लीज़ डू दैट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तहमीना बख्तियार। यकीनन नाज़रीन सेहत की बात हो रही है, देखिए जान है तो जहाँ है, अगर आप सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, आप खूबसूरत भी लगेंगे। और जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई सुस्ती नहीं होगी, किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार आप नहीं होंगे, अच्छा मूड होगा, आप में एक सब्र, एक बर्दाश्त का स्टैमिना होगा, तो आपकी ज़िंदगी, आपका काम, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती के साथ आप उसको कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें अगर वाकई ही आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, ख़ुद को खूबसूरत और खुश देखना चाहते हैं। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।